अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर इंटरनेशनल लंदन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुहान ताहिर। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही मोतबर शख्सियत, एक बहुत ही मोतबर नाम, ख़ुसूसन मेडिकल फील्ड के हवाले से एक बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत मोहतरम जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मसूदुल हसन नूरी साहब मौजूद हैं। आप मुख्तलिफ कौमी खिदमात में सर अंजाम दे चुके हैं। आपको आला अस्करी एजाज़ सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। अस्करी व कौमी अदारा अमराज कल्ब रावलपिंडी के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके। चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व कार्डियोलॉजिस्ट ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट की खिदमात में सर अंजाम दे रहे हैं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल एनजीओ के चेयरमैन की खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे हमने खुसूसन दरख्वास्त की थी कि हमें कोरोना वायरस के मुतल्लिक आगाही दें। इनसे हम आज कोरोना वायरस के मुतल्लिक मुख्तलिफ बातों पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें आज अपने कीमती वक्त दिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस क्या है? क्या ये आसमानी या ज़मीनी अज़ाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही ज़रूरी और अहम सवाल है कि कोरोना वायरस है क्या चीज़। मुख्तलिफ जो बीमारियां इंसान को पैदा होती हैं, खुसूसन जो वबाई बीमारियां हैं, उसमें या तो पैरासाइट्स की वजह से होती हैं, या बैक्टीरिया की वजह से होती है, या फंगाई की वजह से होती है, या फिर वायरसेस की वजह से होती है। और वायरस एक ऐसी मखलूक है जो खुर्दबीन बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से दिखाई देती है। बैक्टीरिया से बहुत छोटी, लेकिन अपने असर में बहुत ज्यादा खतरनाक और मुज़र है। वायरसेस जब ये मालूम हुआ इनके बारे में, तो आम तौर पर वायरसेस जो बीमारियां करती हैं उनमें कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा, नज़ला, जुकाम, और इसके अलावा चंद एक और बीमारियां भी इंसान के जिस्म पर वायरसेस असरअंदाज करती हैं। चंद साल पहले इसी स्ट्रेन की एक वायरस ने सार्स एपिडेमिक किया, और उसके बाद वो कुछ हद तक दब गई। लेकिन अब ये पहली दफा वुहान चाइना में इसका पता चला, ये वबा फैली, और फैलने के साथ इतनी तेजी से फैली कि ये 20 सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों को अपनी लपेट में लिया। तो कोरोना वायरस एक वायरस है जिसका अब तक कोई इलाज मौजूद नहीं है, और ये फैलता ही चला जा रहा है। डॉक्टर साहब, इसकी अलामात भी और खासी तदबीर से बता दीजिएगा। अलामात में तो इसकी अलामात करीबन करीबन वही हैं जो कि आम फ्लू में। आपको मालूम है कि इंसान को जब फ्लू होता है तो जिस्म टूटना शुरू होता है। दूसरी चीज बुखार का चढ़ना, भूख का खत्म हो जाना, जिस्म में लर्जा और कांपना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ये चूंकि वायरस ज्यादा जिस तरह फ्लू है, फेफड़ों को असरअंदाज होती है, इसलिए खांसी और नज़ला भी शुरू हो जाता है। जो एक खास तौर पर इसमें यह है कि इसमें सूंघने की जो हमारी सेंस है वो खत्म हो जाती है इससे। और ये बीमारी जिस तरह फ्लू हर एक वो तकरीबन साल में किसी न किसी मौके पर होता है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो फिट हैं, जो सेहतमंद है, वो आमतौर पर चंद दिन का फ्लू हुआ या मामूली सा नज़ला जुकाम हुआ, उसके बाद ठीक हो गए। लेकिन वो लोग जो कि बड़ी उम्र में हैं, खसूसन जो 50-60 साल की उम्र से ज्यादा हैं, जो बुढ़ापे में दाखिल हो चुके हैं, जिनको दिल की बीमारियां हैं, जिनको शुगर का मर्ज है, और इस वक्त पाकिस्तान में हर दूसरा इंसान 50 साल की उम्र के बाद शुगर के मर्ज है, जिनको मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स हैं, जिन लोगों के मुख्तलिफ ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, जो लोग उन इलाकों में रहते हैं, खुसूसन स्लम्स में, जहाँ
دھوپ وغیرہ نہیں آتی اور غذا کی کمی ہے، میل نرشڈ ہے، ان میں یہ قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، اور جب قوت مدافعت کم ہوگی تو وائرس ایک اپرچونسٹی ہے، ایک فائدہ اٹھاتی ہے ایسے انسان پر حملہ کرنے کی۔ صحت مند انسان پر وہ حملہ ضرور کرتی ہے، لیکن اس کی قوت مدافعت کی جو فوجیں ہیں وہ اس کو مقابلہ کر کے ڈسٹرائے کر دیتی ہیں۔ لیکن اس گروپ میں، جس میں وہ لوگ بھی ہیں جو سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، پھیپھڑوں کی بیماری ہے، ڈسٹ کی وجہ سے پھیپھڑے کمزور ہوئے ہیں، ٹی بی ہے، شراب کی عادی ہے، ان میں قوت مدافعت بہت کمزور ہوتی ہے۔ جو ہی وائرس کا ایک اٹیک ہوا تو وہ فوجیں جنہوں نے اس کے خلاف رد عمل کرنا ہے وہ بالکل ہتھیار ڈال دیتی ہیں، اور پھر سب سے پہلے یہ پھیپھڑوں پر اثر کرتی ہے، پھر آہستہ آہستہ مختلف جسم کے حصوں پر کرتے کرتے یہ بہت جلدی اس قسم کے لوگوں میں موت بھی واقع ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا کرونا وائرس کا خاتمہ ممکن ہے یا اس کے اثرات آئندہ بھی باقی رہیں گے؟ اس کا اس وقت تک تو خاتمہ ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ اگر اپنی موت مر جائے تو مر جائے۔ ہاں، ایک طریقہ ضرور ہے کہ اگر اس کے خلاف ویکسین تیار ہو گئی جو افیکٹو ہو تو پھر یہ بہت حد تک اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دوں کہ اسمال پاکس ہے، چیچک یا پولیو ہے، یہ بھی وائرل انفیکشن ہے، اور ان کے خلاف ویکسین تیار ہو چکی ہے جو دی جا رہی ہے، اور دنیا میں بہت ممالک اسمال پاکس فری یا یہ پولیو فری ہو چکے ہیں۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں، اگر یہ ویکسین تیار ہو گئی اور وہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو دی گئی تو بہت حد تک اس کو کم پایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ماہرین کے مطابق جس تیزی کے ساتھ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، اس کے آئندہ پاکستان کے اندر خطرناک ترین صورتحال اختیار کر سکتا ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں یہ بات تو حقیقت ہے، جس طرح ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور جس طرح آپ خبروں میں اور آپ لوگ جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، یہ اپنی گرپ میں بہت لوگوں کو لے رہی ہے، اور اس میں وہ لوگ زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں جو یا تو ہیلتھ پروفیشنل، جو فرنٹ لائن ورکرس ہیں، یا جن لوگوں کے بارے میں نے نشاندہی کی ہے، بچوں میں یہ کم ہے۔ تو یہ اگر اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر نہ کی گئی تو یہ لازمی پھیلے گی، بڑھتی چلی جائے گی، یا انسانوں کو مار دے گی، یا پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خود ہی آہستہ آہستہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ سر، اس کی احتیاطی تدابیر پہ تھوڑی سی نظر ڈال دیجیے گا۔ احتیاطی تدابیر کیا ہے، اس کی کیا کرنی چاہیے؟ احتیاطی تدابیر میں جو مختلف انفیکشس بیماریوں کے بارے میں، اور وہ آپ سنتے بھی آئے ہیں، اس کا بار بار ذکر بھی ہونا چاہیے، اور آپ نے بہت ہی اچھا سوال اٹھایا کہ کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ ایک یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ہمیں ایک دوسرے سے کم از کم 5-6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھنا چاہیے، جس طرح اس وقت ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے کیمرہ مین بھی، ہمارے دوسرے ساتھی بھی کم از کم 6 فٹ کے فاصلے سے ہیں۔ تو جہاں بھی کراؤڈڈ پلیسز ہو وہاں کوشش کی جائے کہ اپنے آپ کو اس سے ذرا علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ ہمارے ممالک کے لیے خاص طور پر ضروری ہے کیونکہ ہماری قوم جذباتی قوم ہے۔ اگر کسی نے دکان پہ کوئی چیز خریدنی ہو تو کوشش یہ ہوگی کہ وہ کراؤڈ کرے، ایک دوسرے کو دھکے دے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے، اور وہ ڈسٹینس سے ختم ہو جائے۔ لیکن اگر وہ لائن بنا کر اور ایک فاصلہ رکھ کر کریں گے، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، تو اس سے یہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہینڈ واشنگ ہے کہ آپ فریکوینٹلی ہاتھوں کو دھوئیں، اور جب ہاتھوں کو دھوئیں گے یا سینیٹائزر استعمال کریں گے تو پھر وہ جراثیم جو ہے وہ پھیلتا نہیں۔ ہاتھ نہ ملائیں، لوگوں سے گلے نہ ملیں، بہت زیادہ کانگریگیشنز میں جلسے جلوس میں شامل نہ ہوں،
ایک مشکل جو ہمارے ملک میں جو میں محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں ہمارے ادارے میں بھی ہم نے ایک اسپیشل کورونا وارڈ آئسولیشن وارڈ بھی بنایا ہوا ہے جہاں مریض آ بھی رہے ہیں، وہ ہماری وہ آبادیاں ہیں گاؤں میں یا شہروں میں کیونکہ انڈسٹریل ایریاز میں جہاں ایک ایک کمرے میں 6 بچے ماں باپ وہاں رہ رہے ہیں، اب ان کو کہو سوشل ڈسٹینسنگ وہ نہیں کر سکتے، ان کو کہو کہ دھوئیں ہر چند گھنٹوں کے بعد اپنے ہاتھ سینیٹائزر کا استعمال وہ نہیں کر سکتے۔ کئی لوگوں کو تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کو یہ کہا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے تو اپنے پینے کے لیے پانی نہیں، آپ کہتے ہیں دن میں 6 دفعہ ہاتھ دھو سکتے، تو ان کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے علاوہ طریقہ کار دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے۔ یہ چیزیں ضروری تو بہت ہے، بہت زیادہ اس کا پرچار کیا جاتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور آپ جو جگہ جگہ پھرتے ہیں گاؤں میں بھی اور شہروں میں بھی اور محلوں میں بھی، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل نہیں، کچھ لوگوں کی توجہ نہیں ہے اور کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکیں۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت چیز جو ضروری ہے جہاں تک ممکن ہے یہ کرے، لیکن ایکسرسائز ضرور، اور جو چیزیں چھوڑ سکتے ہیں مثلا سگریٹ ہے وہ چھوڑیں، ڈسٹی انوائرمنٹ ہے اس کے لیے ماسک پہن کر رکھو، وہ دونوں لحاظ سے فائدہ دے گا۔ تو ایکسرسائز آدھا پونا گھنٹہ کرنا، اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ خرچ نہیں کرنا، آپ نے 2 ٹانگیں ہلانی ہیں، ڈبل کیا جائے جس طرح آپ فوجی کرتے ہیں، یا اپنے کمرے میں چکر لگائیں تیزی سے، تو آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، یا پش اپس کریں۔ یہ ایکسرسائز آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، اور جب آپ کی امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو پھر جس طرح ایک ہیلدی آدمی کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں کہتی اگر معمولی سانس لیں۔ تو اگر امیون سسٹم کو زیادہ تیز کرنے کے لیے آپ ایکسرسائز پر زیادہ کریں، پلس یہ دوسری جو احتیاطی تدابیر اور وہ چیزیں جو منع ہے نہ کریں۔ ایک اور بات کا میں ذکر کرتا ہوں، وہ بھی بہت کم بتایا جاتا ہے، اور اس کے میں بھی ایک ڈھیلا خرچ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک نظام بنایا ہوا ہے جس کی تفصیل میں نہیں چاہوں گا، وہ یہ کہتے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے کہ آپ کم از کم ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد لمبا سانس لیں، تو 6 سے 8 دفعہ آپ لمبے سانس لیں، ایک لمبا سا سانس اندر لیا، روکیں، پھیپھڑا آپ کا پھیلے گا، آکسیجن پھیپھڑوں کے اندر آخر تک پہنچے گا، پھر تھوڑا سا روکنے کے بعد وہ سانس کو باہر نکالیں۔ تو یہ جو ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز ہے اس کے ذریعے سے آپ آکسیجن پھیپھڑوں کے اندر سانس کی نالیوں کے کونے تک پہنچ جائیں، پلس جب آکسیجن جائے گی تو خون کے اندر آکسیجن کی مقدار بھی بڑھے گی، تو دل کے اوپر بھی اس کا پازیٹیو افیکٹ ہوگا، برین اور آئیز کے اوپر بھی پازیٹیو افیکٹ ہوگا، لیور اور ہمارے گیسٹرو انٹسٹینل سسٹم اور مسلز پر بھی اس کا پازیٹیو افیکٹ ہوگا۔ تو ان احتیاطی تدابیر جن کا آپ ٹی وی، ریڈیو اور اخباروں میں پڑھتے رہے ہیں ضرور کریں، لیکن یہ 2 چیزیں جن کا کوئی ذکر نہیں کرتا اور جس میں ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا، وہ یہ ایکسرسائز اور ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ ایک اور احتیاطی تدابیر جس کا بھی ہم کم ذکر کرتے ہیں وہ ہمارا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ میں تو کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ آج کا دن میں ٹی وی فری رکھوں، سارا دن میں ٹی وی نہیں دیکھوں، نہ رات میں، اور کئی دفعہ میں اس طرح کرتا ہوں۔ آج میں کوئی ایسی خبر نہیں سنوں گا جو کہ نیگیٹو ہے، میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو کہ نیگیٹو ہے۔ میں دفتر یا ہسپتال میں جا کر ہر ایک سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا غصہ نہیں کروں۔ اگر کوئی مریض خفا ہو کر گالیاں بھی دے تو میں اس کا جواب دوں۔ تو میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنا یہ بھی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، یہ بھی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، اور فیلنگ آف ویل بینگ جو ہے نا، اس سے ایک سائنٹیفک پہلو یہ ہے کہ جب بھی آپ پازیٹیو چیزیں سوچتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے دماغ کے اندر ایک خوشی سی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ
کوئی خوبصورت نظارہ دیکھ رہے ہو یا کوئی اچھی ڈاکومنٹری یا فلم دیکھ رہے ہو تو ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے. جی جی تو دماغ کے اندر وہ انڈورفینز جسے کہتے ہیں ہیپی ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں اور آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ میں ایک نئی دنیا میں خوش ہوں. اور اسی کا ایک پہلو ہمارا اسلام مذہب بھی کہتا ہے کہ آپ میڈیٹیٹ کریں. نمازوں میں قرآن میں تدبر غور و فکر کر کے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ اور انسپائر کریں اور اس کے ساتھ ایک پازیٹیوٹی انسان کی ایٹیچیوڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی بزرگ اور یہاں گزرے یہاں بیاخرا گزرے کبھی کسی میں آپ نے ڈپریشن کا نام دیکھا, کبھی آپ نے ان کو اسٹریسفل دیکھا, کبھی آپ نے لوگوں سے لڑائی جھگڑا گالی گلوچ کرنا, کبھی بھی 1,24,000 آئے اور لکھوں کا دوسرے وہ آئے بزرگ اور یا کبھی بھی. اور یہ بھی آپ کے امیون سسٹم کو بڑھاتی ہے. اس لیے اگر باقی چیزوں کے علاوہ ایکسرسائز, بریدنگ ایکسرسائز, پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور ریلیجوسٹی, میڈیٹیشن کسی رنگ میں ہو, میں ضرور نہیں کہتا کہ آپ نمازوں میں خالی اور قرآن کی طرف ہی ہو. جو کرسچن ہے وہ اپنی بائبل اور اپنے چرچ میں جائے, جو ہندو ہے وہ اپنے جہاں وہ عبادت کرتا ہے اس میں جائے. تو ہر ایک جہاں بھی اس کو سکون ملتا ہے. ایک ینگسٹرز کے لیے جس میں ہے, اور وہ ایک اور چیز ہے جس کے اوپر توجہ کم ہے. ہماری پاپولیشن پاکستان میں 60 سے 70% ینگ پاپولیشن ہے, بلو دی ایج آف 30-35, اور یہ یوتھ ہمارا خزانہ ہے, ہمارا سرمایہ ہے. اس کو ان حالات میں ایک ڈپریشن, کام بھی, جابس بھی, انٹرنیٹ پر جو کام کر رہے ہیں, اسکول کالجز نہیں جا سکتے, پڑھا نہیں سکتے, تو ایک دم سلمپ آیا ہوا ہے. ان کو کس طریق سے انسان کرے. یہ میڈیا آپ لوگوں کی مساعدت سے, کیونکہ آپ کے زبان میں بہت اثر ہے, تو یہ کہا جائے کہ آپ میں سے جس چیز کا جو پیشن ہے اس کو پرسو کریں. اگر کہتا ہے مجھے فوٹوگرافی کا شوق ہے تو وہی اپنے کیمرہ سے فوٹوگرافس لیں اور اس کو دیکھیں, اس میں سے اچھی چیزیں چنیں, لوگوں کو دکھائیں. اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ گارڈننگ کرتا ہے تو 4 گملے گھر میں رکھے, اس میں سبزیاں اگائے, کھائے بھی. یہاں ہمارے ایک سیکورٹی گارڈ, اس کا گھر چھوٹا سا ہے, اس نے اپنے باغ کے اندر, گھر کا باغ ہے سیکورٹی گارڈ, اس نے اس کے اندر سبزیاں. اگلے دن وہ جا رہا تھا کہ ایک بار اس نے اس میں سے آلو نکالے. تو شوق اس نے اپنا اس طرف ڈائیورٹ کر دیا اور اس کے ذریعے اس نے ایک انکم بھی جنریٹ کی, گھر کا بھی کھانا. اگر آپ کو شوق کوئی پینٹنگ کا ہے, لکھنے کا ہے, کوئی دوسروں کو پڑھانے کا ہے, تو وہ شوق یا وہ پیشن اڈاپٹ کر کے یہ 60 سے 70% پاپولیشن ہے وہ پازیٹیو لائن پر جا سکتی ہے. تو کورونا سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ شاید ہمارے ساتھ رہے, اللہ کرے نہ ہو, لیکن زیادہ امکان ہے کہ we have to live with it, اور اس کے ساتھ ایک سمجھوتا کریں. جب کسی کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ ہم ان چیزوں کو جن کا میں نے ذکر کیا ہم اپنائیں, احتیاطی تدابیر کریں اور اپنی زندگی گزاریں, اور خدا پر توکل کرتے ہوئے یہ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس کی ویکسین تیار کر دے, کوئی ہم لوگوں میں سے کوئی ایسا ایجاد نکال دے, پیدا کر دے. اور ایجاد کے حوالے سے, ویکسین کے حوالے سے صرف یہ نہ سمجھے کہ جو ہم لوگ ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہی سب کچھ ہے, اور اکثر ہم اسے اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. اس میں ایک جڑی بوٹیوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی, کوئی ہومیوپیتھی پہ بھی جو بالکل چند روپوں کی گولی ہے اس میں بھی شفا رکھی, کوئی اور طب کی چیزیں ہیں اس میں بھی شفا رکھی. مثلاً حکمت, اور اس میں لہسن, پیاز, ادرک, دھنیا, پودینہ, یہ ایسی چیزیں ہیں جو آئے دن گھر میں پکتی ہیں اور استعمال ہوتی ہیں. ایک چمچی اس کی لے لی, اس کی لے لی, اس کی لے لی, لیموں ڈال کے چٹنی سے بنا کر
ये साल सस्ते फल जो मिलते हैं और कई फल सारे साल मिलते हैं, ये बड़ी रिच सोर्स है विटामिन ए के। सनशाइन में आधा घंटा जरूर बैठेंगे, ये दोपहर की 12 बजे की धूप में नहीं, लेकिन सुबह जब सनरेज अंदर आ रही होती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो विटामिन डी मैन्युफैक्चर करती है स्किन से, बाद में ऊपर चढ़ा दिए और ये इसी की कमी की वजह से बहुत बीमारी जन्म लेती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। और हमारे यहाँ खास तौर पर खवातीन बुर्का पहनती है, वो अपने आप को एक्सपोज ही करती है, हम लोग बाहर ही नहीं करते हैं। तो सुबह और शाम का वक्त जब स्लांटिंग रेज होती है सारी, वो विटामिन डी मैन्युफैक्चर करती है, धूप वाली ऊपर वाली नहीं, वर्टिकल रेज। तो विटामिन डी, विटामिन ए ये मुख्तलिफ सोर्स है। या आप जो चीजें फेंक देते हैं उसे खुबानी के अंदर की जो फेब्रल है उसका गिटक, उसको तोड़कर उसका लें तो उसके अंदर बड़ा रिच सोर्स है विटामिन ए का भी। क्योंकि बाकी इन चीजों में विटामिन सी भी कहाँ है, ये आपके दिन में, और बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि रिपेयर का काम, जिस तरह आपका कमरा प्लस्तर उखड़ जाए और ये उखड़ जाए और वो टूट जाए, सीमेंट उखड़ जाए तो आपका रिपेयर वर्क, ये सारी चीजें जिनका मैंने नाम लिया, ये रिपेयर वर्क करते हैं इंसान के अंदरूनी हिस्से पे। जैसे कि आपने कहा अभी कि खुश रहने से भी इंसान का कुव्वत मुदाफ़त बढ़ता है जी, और एक्सरसाइज करने से भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने सुना कि खुश रहने से भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ता है। घरों में रहें, खुश रहें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।